الحمد لله الحمد لله الذي أعطانا حفلة الميلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العظيم. قادری املا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت النما کے واسطے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. بے خود کیے دے بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو. اے جلوۂ جلالا عادل. حضرت علامہ عبید صاحب کی تقریر کو آپ ذہن میں رکھیے. یہی تو بتا رہے تھے عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوۂ جلالا. بے خود کیے دیتے ہیں. آواز آنا چاہیے اب. دل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوۂ جلالا. بے خود
अल्लाह इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जिसकी तमन्ना है और जो चाहता है कि मरते वक्त मेरे नबी का दीदार मुझे नसीब हो जाए, वो मेरे साथ ज़रूर ये अर्ज़ करेगा, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। इतना तो करम करना ऐ चश्म करीमाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेखुद अल्लाह आखिर ये तमन्ना कर क्यों रहे हैं? तो चलो इमाम अली मकाम से पूछते हैं। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमने एक तमन्ना की है कि सरकार इंतकाल के वक्त हमारे सामने आ जाए, फ़ायदा आप बताओ। तो इमाम अली मकाम की बारगाह से जवाब मिलेगा, बंदे खुदा मेरे वाक़िया करबला को देख क्यों नहीं लेता? हमने कहा हुसैन बहुत हल्के जहन के लोग हैं, समझ में नहीं आता। तो फिर जवाब मिलेगा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की हदीस पढ़ क्यों नहीं लेता? हमने कहा फिर क्या करें? मुहद्दिसीन ने कहा पढ़ के देख। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनिस्फिन नहारी फीमा यरन नाइम। कहते हैं दोपहर का वक्त था, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा, और जिसने सरकार को ख्वाब में देखा उसने सरकार ही को ख्वाब में देखा। हैदराबाद का सुन्नी मुसलमान कहने लगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने इत्मीनान और भरोसे के साथ आप कह रहे हैं कोई और नहीं आ सकता? मैंने कहा शैतान के अंदर भी इतनी ताकत नहीं कि मेरे नबी की शक्ल और मेरे नबी का रूप धार सके, इसलिए कि यहाँ उधार मिलता ही नहीं है। धारा वहां जाता है जहां उधार मिल जाए, मेरे नबी की शक्ल उधार भी नहीं मिलती। सरकार खुद फरमाते हैं, मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसने नबी ही को ख्वाब में देखा है। रोड के पार वाले इतने भी पार ना जाएं कि तड़ी पार हो जाए। बोलिए ज़रा मोहब्बत से, पता चले कि आप भी इस जलसे का मखसूस हिस्सा बने हुए। समझ गए ना? तवज्जो फरमाइएगा, ज़रा गौर कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीन कर लेना चाहिए उसने किसी और को नहीं, गुंबदे खजरा के मकी ही को देखा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, दोपहर का वक्त है, मैंने मदीने के ताजदार को देखा। हमने आगे बताइए क्या हुआ? कहने सरकार अकबरा अशासा अकबरा, सरकार की जुल्फ़े मुबारक पर खाके पाक लगी है, सरकार की दाढ़ी शरीफ बिखरी है, बेयदही कारूरा, हुजूर के हाथ में शीशी है। मैंने पूछा माहादा, उसके अंदर खून मौजूद था। सरकार से अर्ज की, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने ख्वाब ही ख्वाब में बात हो रही है।
पूछा सरकार ये खून कैसा है? मेरे नबी ने फरमाया हादा दमुल हुसैनी व असहाबी, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। अब अगला जुमला सुनिएगा, अगला जुमला जरा ध्यान से सुनिएगा। खून की बात कर रहा हूं तो होश के नाखून लेकर के मेरी बात को सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने सरकार से पूछा ये किसका खून है? मेरे नबी ने फरमाया हादा दमुल हुसैनी व असहाबी। हैदराबाद के सुन्नी मुसलमानों ध्यान से सुनना, इसलिए कि हैदराबाद के अंदर कुछ ऐसे सरफिरे भी हैं जो कहते हैं कि बरेलवी इमाम हुसैन और अहले बैत की तारीफ़ व तौसीफ़ नहीं करते। मैं अक्सर डंके की चोट पे बोलता हूँ, तुम आओ, तुम अपनी ज़मीन को लाओ, ज़ुर्रियत को लाओ, मुआविनीन को लाओ, मददगार को लाओ, और जो नीम रावजियत का दम भरने वालों आओ, ईरान तक बुला के लाओ। मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ अली की, तुम भी तारीफ़ करो। और उसके बाद ये तारीफ़ लिटरेचर में होगी, इसलिए कि यहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है, इसमें आज़ाद अबुल कलाम, अब अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी भी है, दोनों यूनिवर्सिटी पाई जाती है। बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर उर्दू ज़बान के होंगे। मैं कहता हूँ बुला के लाओ, जज वो बनेंगे, शहजाद बरेली से तने तनहा आएगा। और आने के बाद में मैं अली की शान में उर्दू लिटरेचर में सेंटेंसेस लेके आ रहा हूं, और तुम्हें पूरी अथॉरिटी है। तुम यहाँ के पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी उर्दू के जानकार हैं, अगर उनको बुलाना चाहते हो कुरान की जबान में वदउ शुहदाअकुम, बुला लो अपने सपोर्टरों को। अली की शान में तुम भी जुमले लाओ, मैं भी लाऊंगा। आप कहेंगे मौलाना इतने बड़े बड़के उर्दू जानने वाले हो। मैंने कहा उर्दू जानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अगर तुम्हारे हैदराबाद ने उर्दू को फैलाया है तो मेरे डिस्ट्रिक्ट रामपुर ने भी उर्दू की खिदमत की है। समझ गया ना? हिंदुस्तान के अंदर उर्दू फैलाने में तीन सिटी का नाम आता है, 3 शहरों का। हैदराबाद है, रामपुर है, कलकत्ता है। समझे ना? उर्दू मुअल्ला तो वहीं से चली थी। बात यह कर रहा था उर्दू के सेंटेंस, अब कुरान की बात नहीं, हदीस की बात नहीं, वो बात में करेंगे। पहले जुमलों की बात हो रही है। बहुत जुमले देते हो ना, और हमारी कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हो। बरेली से गुलाम आ गया है, मेरा पैगाम उन तक पहुंचाया जाए। हजरत अली की शान जो हम बयान कर रहे हैं, तुम बयान करके दिखाओ, तब समझ में आएगा। इमाम अहमद रजा खान के मानने वालों ने जो मौलाए कायनात की शान बयान की है, सिर्फ जुमलों की बात करूं, तुम भी जुमले लेकर आओ, मैं भी लाता हूं, तुम्हारे सेंटेंस भी हो, मेरे भी हो। आप कहेंगे मौलाना अकेले आप सब पे भारी हो जाएंगे। मैंने कहा भारी क्यों ना पड़ूं, इसलिए कि मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अगर लेकर के आऊंगा तो इमाम अहमद रजा खान की किताब मतलाउल कमरैन लेकर के आ जाऊंगा। और मुझे पता है यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी प्रोफेसर हैं, या हैदराबाद या गिरदो नवा में जितने भी सेंटेंसेस लेके आ रहे हैं, इनमें कोई मुजद्दिद नहीं है। मैं जो लेके आऊंगा वो मुजद्दिद की बोली होगी। तवज्जो है? किताब का रेफरेंस दे रहा हूं, आप भी पढ़िए। आला हजरत ने किताब लिखी मतलाउल कमरैन फी इबानत सबकतुल उमरैन, पढ़िए किताब। और उसके बाद देखिए अली की शान तुमने क्या बयान की। अभी मैं भी कुछ जुमले आपको दूंगा। अहले बैत की तारीफ और तौसीफ नहीं करते। हमने कहा ये बताओ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, ये तुम्हारा शेर है या इमाम अहमद रजा खान का शेर है? जिसने सरकार की नूरानियत की बात ही नहीं, सरकार की औलाद की नूरानियत को भी साबित किया हो। ये अलग बात है कि अगले शेर में कहा तू है ऐने नूर। फर्क हो गया ना। हम अली की शान बयान नहीं करते। और एक जगह एक साहब ने बोला है, कुछ तो चले गए और कुछ उन्हीं की रविश पे जारी हो सारी हैं। मैं कहूंगा आज के दौर में अगर आप हैदराबाद की सरजमीन पर रहते हो, तालीमात पर किसकी अमल किया जाए, तो याद रखना बरेली की तरफ से तुम्हारी सुन्नियत का मुहाफिज जो था वो हुजूर शहबाज़े दक्कन। उनकी रविश को देखो, इंशाअल्लाह रहमान समझ में आ जाएगा। और कहा तकरीर करते करते हजरत अली के लिए सरकार ने कहा लहमों का लहमी व दमों का दमी, और ये दलील दी। मैंने कहा यकीनन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ फरमाया
کہ تیرا گوشت میرا گوشت، اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے قرابت بیان کی ہے، رشتہ داری بیان کی ہے، مگر اس رشتہ داری کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حضرت علی کا مقام حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا، آپ کا مقام عمر فاروق اعظم سے بھی بڑا ہو گیا، آپ کا مقام عثمان غنی سے بھی بڑا ہو گیا۔ ہم نے کہا جب علی ہی اپنے ابو بکر و عمر کو بڑا مانے تو تو کون ہوتا ہے؟ یہاں اس طریقے کی تفصیل کرنے والا یاد رکھ، اگر امت میں سب سے پہلا کوئی غوث اعظم ہے اس کو زمانہ ابو بکر صدیق اکبر کہتا ہے۔ آپ کا لقب ہے سید الاولیاء المحمدیین۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور بولے کوئی اگر علی کے مقام پر کسی اور کو لا کے بٹھائے گا تو ڈنڈے پڑیں گے، فرشتوں کو بھی پڑیں گے، خدا کو بھی پڑیں گے، بولو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ یہ ہے صاحب آپ کے حیدرآباد میں دین و سنیت کا اور مولائیت کا جامع اوڑھ کر لوگوں کو سمجھانے والے، ان سے بچ کے رہو، یہ سنیت کے لبادے میں پکے ڈکیت گھوم رہے ہیں۔ اتنا بھی شعور نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے بھنگ کھا کر یا پی کر کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں۔ ابھی یار یہ جملہ کتنا غلط ہوا، کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور معاذ اللہ، اور بول دیجئے جس نے یہ جملہ بولا ہے جب تک کلمہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا نہ وہ ممبر پہ بلانے کے قابل ہے، نہ پیر بننے کے قابل ہے، نہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے، نہ جبہ پہن کے جانے کے قابل ہے، اس لیے کہ سنیت کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے، کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے۔ سنیت کا نام ہے ہدایت، اور ہدایت صرف اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، راستہ دکھا دینا، اور دوسرا ہے منزل تک پہنچانا۔ راستہ دکھانا مدینے والے کا کام ہے اور منزل تک پہنچانا خدائے تعالیٰ کا کام ہے۔ رب کہتا ہے انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب ہم جس کو سنیت دیں گے وہ سنی بنے گا۔ کیوں بھائی؟ تم نے کیا سنیت کو اپنے گھر کے اندر کوئی خاص سامان سمجھ کے رکھ لیا ہے جس کو بانٹو گے اس کو ملے گی؟ یہ سب ڈکیت قسم کے لوگ ہیں، اور میں لفظ ڈکیت بول رہا ہوں، اس پر آپ کو دلیل چاہیے تو دلیل بھی دے دوں گا، سمجھے آپ؟ سرکار علیہ السلام نے نماز کو جلدی جلدی پڑھنے والا شخص جو سبحان اللہ 3 بجائے کے بجائے 1 بار کہے اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، سرکار نے فرمایا سب سے بڑا چور۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا حضور کون ہے؟ آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو لوگوں کا مال چرا کے لے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اور چور سے بڑا مقام ڈکیت کا ہوتا ہے، بڑا مقام سب جانتے ہیں۔ چور سے زیادہ خطرناک کون ہے بولو؟ چور وہ ہوتا ہے جو آنکھ چھپے پہ مال چورا کے لے جاؤ، لے کر کے چلا جائے۔ بھیا ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دھیان سے ذرا، میں مثال دے رہا ہوں، ہاں سمجھ گیا نا؟ ہاں جس کو ڈاکو کہا جاتا ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب سرکار نے نماز میں چوری کرنے والے کو، نماز میں کمی کرنے والے کو چور سے تعبیر کیا، تو جو تمہارے ایمان عقیدے پر ڈاکہ ڈالتا ہو، اور وہ بھی کیسے؟ ممبر پر بیٹھ کر آنکھوں کے سامنے، بولو وہ پکا ڈاکو ہے کہ نہیں؟ اس لیے یاد رکھو، اپنا ایمان عقیدہ بچا کر لے کر جاؤ۔ پوچھو حضرت امام علی مقام سے، آپ کو ہم نے یہ دعا کر لی ہے کہ مرتے وقت سرکار کا دیدار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث پڑھنے کی بات چل رہی تھی، آپ نے فرمایا میں نے سرکار کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس فلم ازل التقطہ منذ اليوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں کربلا میں تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ حضور نے فرمایا کبھی علی اکبر کا خون جمع کر رہا تھا، کبھی علی اصغر کا، کبھی حسین کا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جب سرکار علیہ السلام سب کا خون شیشی میں جمع فرما رہے ہیں تو حضور کہاں تشریف فرما تھے؟ جلدی بولو یار، کہاں تھے؟ کربلا میں تھے۔ عام دم برسرے مطلب، بے دم وارشی کہہ رہے ہیں اتنا تو کرم کرنا۔
اے چشمے کریمانہ جب جان لبوں پہ ہو تم سامنے آ جانا۔ ہم نے کہا حسین یہ بتاؤ 72 زخم کھا لیے ہیں تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ 72 کی قربانی ہو گئی تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ گردن کاٹ دی گئی تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ حسین کہیں کہ میری تکلیف پہ بعد میں غور کرنا، پہلے یہ دیکھ جب حسین کی گردن کٹ رہی تھی اس کی نظروں کے سامنے دنیا دار کا چہرہ نہیں، مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا۔ سمجھے؟ سرکار فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصا۔ فرمایا سنو، شہید کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا تم میں سے چیونٹی کاٹنے پر کسی کو درد ہوتا ہے۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو۔ آواز آنا چاہیے۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہو تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان۔ خدا کے بندے ہو نا؟ چچا میری طرف دیکھیں، ادھر کس کے بندے ہیں ہم؟ لیکن تاج الشریعہ اس شعر کے اندر کہہ رہے ہیں، پہلے اشعار بیدم وارسی کے تھے، اب میں جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ تاج الشریعہ کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندے ہیں تیرے در کے۔ اب یہ کہنے لگے یار عجیب معاملہ، ہم تو خدا کے بندے ہیں۔ بدعقیدہ کہنے لگا نا ہم خدا کے بندے ہیں، یہ کہہ رہا ہے ہم مصطفیٰ کے بندے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے تو ہم کہہ رہا ہم خدا کے بھی بندے، مصطفیٰ کے بھی۔ خدا کے بندے اس لیے کہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے بندے اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ سے کوئی کہنے لگے یار یہ بندہ کہہ دیا تو نے خود کو مصطفیٰ کا، دلیل کوئی ہے؟ تو سب سے سمپل دلیل میں دے رہا ہوں۔ کسی بندے کو پکڑ لیا چوراہے سے پولیس نے، کانسٹیبل نے پکڑ کے لے گیا تھانے میں، پارشد نے ادھر سے فون کیا کچھ مت کہنا اپنا ہی بندہ ہے۔ ہم نے کہا جب تجھ جیسے بدکار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بھیا میں نے صرف عقلی دلیل دی ہے، اکارڈنگ آف مائنڈ میں نے دلیل دے دی، لیکن اکارڈنگ آف پروف بھی لے لی دی ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ محبوب آپ کہیے، آپ کہیے، آپ کہیے، 24واں پارہ ہے، رب کہہ رہا آپ کہیے اے میرے بندو، آپ کہیے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ کہلوا رب رہا ہے، کس سے کہلوا رہا ہے؟ محبوب سے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ کہو اپنی امت سے اے میرے بندو۔ ہم نے کہا جب اللہ کہے محبوب اپنی امت کو اپنا بندہ کہہ کے پکارو، تو پھر ہم کسی بدکار کی بات نہیں، مدنی تاجدار کی بات سنیں گے اور اپنے پروردگار کی بات سنیں گے۔ جب اعلیٰ حضرت نے قرآن کی آیت دیکھی تو کہنے لگے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی قرآن کی آیت، یا عبادی الذین، اس کا ایک ٹکڑا لیا اعلیٰ حضرت نے کہا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، شاہ مانے بادشاہ مصطفیٰ کریم، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ ابے تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ توجہ ہے نا؟ اب تو سمجھے۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، محروم نہ رکھ مجھ کو اے شان کریمانہ۔ اچھا اعلیٰ حضرت ایک جگہ کہنے لگے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ عبد کا معنی
بندہ بولو بولو جلدی بندہ. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ بھی بندہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مصطفیٰ کے در کا؟ بولے ہاں کہہ رہا ہوں. تو ہم نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو بتاؤ کچھ ملا؟ تو بولے اگلا مسئلہ پڑھا. کیا؟ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کا فائدہ کیا؟ تیرے لیے امان ہے. بس مصرع آپ مقطع سن لیجیے میرے پیر کیا کہتے ہیں مقطع میں. یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سر محشر. دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام آلا، دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز غلام آلا، بے خود اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. الحمدللہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تقریر شروع کرتے ہیں تب بھی مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جب تقریر ختم ہو جاتی ہے جلسہ اختتام کو پہنچ جاتا ہے تب بھی درود و سلام پر ہی اختتام ہوتا ہے. اور درود کی برکتیں کیا ہیں؟ ہر سنی یہ اپنا نظریہ بنائے اور اپنا عمل اور اپنا معمول بنائے کہ انشاءاللہ الرحمن 24 گھنٹے میں کم سے کم 20 منٹ مدینے والے پہ درود ضرور پڑھنا ہے. بولو پڑھو گے نا؟ جلدی بولو. ایک حدیث سنا دوں اگر کہیں تو؟ میرا عنوان جو آج میرا ٹاپک ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عظمت اہل بیت اور امام احمد رضا خان. اعلیٰ حضرت نے کس طرح میرے نبی کی عزت پہ پہرا دیا ہے اور کس طرح اہل بیت کی عزت پہ پہرا دیا ہے، ان دو باتوں کو عرض کر کے انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا. لیکن میں نے آغاز میں کہا نا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محبت کرتا، ان کے مسلک کو مانتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی نبی کے درود و سلام سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اگر ان سے محبت کرے گا تو ہر فجر کی نماز کے بعد یہی پڑھے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر کہے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. مشکل میں ہوگا تو کہے گا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا. توجہ فرمائیے گا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکنز المدفون والفلک المشحون کے اندر ذکر فرمائی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحَانِ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ وَرَاسُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلَاهُ تَحْتَ الْعَرْضِ السَّابِعَةِ وعليه بعدد خلق الله تبارك وتعالى ريش. فإذا صلى رجل أو امرأة من أمتي علي أمره الله تبارك وتعالى أن يغمس نفسه في بحر من نور تحت العرش فيلغمس فيه ثم يخرج وينفض جناحيه فيقطر من كل ريشة القطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. سرکار ارشاد فرماتے اللہ کا ایک فرشتہ ہے، رب کے بے شمار فرشتے ہیں لیکن پیارے عجیب و غریب فرشتہ ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا فرشتہ، اس کا ایک بازو ہے پورب میں، ایک بازو ہے پچھم میں. فرمایا اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے، پیر ہے ساتویں زمین کے نیچے.
وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش. سرکار ارشاد فرماتے اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں. جتنی مخلوق ہے اتنے ہی ونگز اس کے جسم اور باڈی پر رکھے گئے جو نورانی باڈی ہے. اے میرے آقا اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا گیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَيَّ، میری امت کا مرد یا عورت مجھ پہ درود پڑھتا ہے. محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا مرد یا عورت، اس لیے کہ سرکار کی امت میں مرد بھی ہے اور عورت بھی. درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا. بائک چلا رہے ہو تب درود پڑھو، گاڑی چلاتے ہو درود پڑھو، آپ اپنی دکان میں بیٹھے ہو درود پڑھو. اس لیے کہ پیارے میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، درود پڑھ رہے تھے، گاڑی چلائی، اچانک حادثہ ہو گیا تو دیکھو تو صحیح کتنی پیاری موت آئی. توجہ فرمانا. رسول کریم علیہ السلام فرماتے میری امت کا مرد یا عورت مجھ پہ درود پڑھتا ہے. ادھر درود پڑھنے والا حیدرآباد کی سرزمین پر درود پڑھ رہا ہے، ادھر اللہ فرشتے سے کہتا ہے، اسی فرشتے سے جس کا ایک بازو پورب میں، دوسرا پچھم میں، سر عرش معلہ کے نیچے، پیر زمین کے نیچے، ساتویں زمین کے نیچے. اللہ فرماتا ہے جا چلا جا. اور کہاں جانا ہے سن، عرش معلہ کے نیچے نور کا سمندر ہے، اس میں جا کے غوطہ لگا لے. غوطہ لگانے کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں وہ نکلتا ہے وَيَنْفُضُ جَنَاحَيْهِ، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے. اب اللہ نے اس کے جسم پر جو پر رکھے تھے ان کی تعداد مخلوق کی تعداد کے برابر. اب آپ مجھے بتائیں مخلوق کتنی ہے؟ بے شمار ہے. آپ حیدرآباد کی کنکریاں نہیں گن سکتے تو کائنات کے سارے ذرات کیسے گن پائیں گے؟ مخلوق کیسے گن؟ سرکار ارشاد فرماتے رب کہتا ہے جا جا کر کے غوطہ لگا لے. وہ غوطہ لگا کر کے نکلتا ہے، جیسے ہی نکل کے باہر آتا ہے اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے. میرے نبی نے فرمایا فَيَقْطُرُ مِن كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٍ، اس کے ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں ذرا، پر بے شمار تو قطرے بے شمار. اب اللہ ان قطروں کا کیا کرتا ہے؟ فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِن كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا. اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرما دیا کرتا ہے. حیدرآباد کے سنی مسلمانوں جملہ کڑوا ہے لیکن کڑوا جام پی کے شوگر کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. اس لیے دے رہا ہوں صلح کلیت کے ہندوستان بھر میں جو بہت زیادہ اڈے مانے جاتے ہیں اس میں ایک حیدرآباد ہے اور ایک ڈسٹرکٹ رامپور بھی ہے. سمجھ گئے؟ کچھ پتہ نہیں چلتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آپ کو 40ویں پہ بھی باتیں سنائیں گے، غوث پاک کی بات بھی کریں گے، اور اس کے بعد اشرف علی تھانوی کے بارے میں وہی نظریہ مانیں گے جو کچھ لوگوں نے مان رکھا ہے. اس لیے اب یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا تو سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. توجہ فرمانا. اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کیا سکھاتا ہے؟ خدا نہ کرے کسی کی نسل میں کوئی بھی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو تو میں کہتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. مرنے سے پہلے اتنا درود پڑھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے فرشتے پیدا فرما دے اور بے شمار فرشتے ہوتے رہیں، پیدا ہوتے رہیں. سرکار فرماتے اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اے میرے نبی ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یستغفر لہ الی یوم القیامہ. فرمایا اتنا یاد رکھو یہ جتنے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں یہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک ایصال ثواب کرتے رہے. کیا کرتے رہیں گے؟ اب آپ قیامت تک رہو گے؟ بولو نہیں رہو گے، لیکن تمہارے لیے ایصال ثواب کرنے والے فرشتے قیامت تک رہے. کتنے مزہ کا سودا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اب انشاءاللہ درود پڑھو گے نا 20 منٹ کم سے کم عادت بناؤ گے، چلتے پھرتے نبی پہ درود پڑھتے رہو گے.
اور جب پڑھتے رہوگے تو کمال ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ الواحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ میہ ومن صلی علیہ میہ کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار وازکرہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامۃ مع الشہداء۔ ارے بھئی حدیث عربی میں پڑھیے، سبحان اللہ تو عربی میں بول دو۔ میں بھی ادھر سے عربی پڑھوں، ادھر سے آپ بھی پڑھ کے سنا دو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا اللہ اس پہ 10 بار بھیجتا ہے، 10 بار بھیجے گا 100 بار بھیجے گا، 100 بار بھیجے گا۔ اگر کسی نے عادت 100 بار کی بنا لی، فرمایا قیامت کے دن 3 سرپرائز ہے اس کے لیے۔ بوڑھے بھی سنے، جواب بھی سنے، بچے بھی سنے اور اس کو لے کر کے جائیں۔ 3 سرپرائز۔ موبائل کو جیب میں رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، جب آئے ہیں تو سرپرائز لے کے جائیے نا۔ موبائل کا آفر اگر آ جائے تو موبائل شاپ پہ بھاگتے ہو، اور میں تمہیں آخرت کا آفر دے رہا ہوں تو موبائل ہاتھ میں کیوں آ رہا ہے؟ سنیے ذرا، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 100 بار درود پڑھنے کی عادت بنا لے گا، قیامت کے دن آئے گا براءۃ من النفاق، اس کے یہاں دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا ہوگا۔ کبھی دیکھا ہے نا جب کوئی آدمی قید سے سزا کاٹ کر نکلتا ہے تو پولیس والا یا جیلر اس کی پیٹھ پہ ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر، اور وہ اشارہ ہوتا ہے اس طرف کہ یہ آزاد ہے۔ اونچا بولو کیا؟ آزاد ہے۔ اب اگر کسی کی پیشانی میں یہاں لکھ دیا جائے براءۃ من النفاق، یہ آنے والا مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لکھ دیا جائے گا آنے والا نبی کا وفادار آ رہا ہے، اور آگے لکھا جائے گا وبراءۃ من النار۔ ہم نے کہا اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کر دوں، شہزاد کو کسی چیز کا خوف نہیں، خوف اس کا ہے جس کا رکھنا چاہیے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، رب نے کہا پھر مجھ سے ڈرو۔ دوسرے مشرے کا، دوسرے ٹکڑے کا، دوسرے سینٹنس کا میں جملے کا آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سرکار فرماتے قیامت کے دن آئے گا، لکھا ہوگا نبی کا وفادار آ رہا ہے، اور آگے لکھا ہوگا جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ اب وفادار بھی ہے، جنت کا حقدار بھی ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ کہاں؟ جنت ٹھکانہ ہے پکا، لیکن جنت میں بھی کہاں؟ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف 100 بار درود پڑھ رہے ہو، لیکن نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت وسلمت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب ذرا آگے بڑھئے، میرا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عظمت اہل بیت۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر انداز میں فتاوی میں انشاءاللہ الرحمن اعلیٰ حضرتی کے حوالے سے اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا تاکہ بات پوری طرح کلیئر ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تحفظ ناموس رسالت، سرکار کی عزت کی حفاظت کے لیے پہرے دیے ہیں، اور اگر تحفظ ناموس رسالت کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے سمجھ لو انہیں جانا۔ دیکھیے تحفظ ناموس رسالت کے لیے 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں، پہلا ہے مان جانا اور دوسرا ہے مانے رہنا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ 24ویں پارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کہا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اب کہنے کے بعد رسپانسبلٹی کمپلیٹ نہیں، ذمہ داری پوری نہیں، ثم استقاموا، وہاں بھی آیا لیکن ثم استقاموا، ڈٹے رہے اپنے مسلک پر۔ چکڑالوی آیا ڈٹے رہے، رافضی آیا ڈٹے رہے، سلح کلی آیا ڈٹے رہے، موسم کیسی بھی رہا لیکن اپنے اندر استقامت رہی۔ اس لیے کہ جو بریلوی ہوتا ہے وہ موسم کو دیکھ کے رنگ نہیں بدلتا، اس کا تو صرف ایک ہی رنگ ہے، صبغت اللہ۔
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کی رنگنی، اور اللہ کی رنگنی سے کس کی بہتر رنگنی ہو سکتی ہے؟ ہم نے کہا اسی رنگ کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اسی کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے، اس کے بعد اسی کو مذہب اہل سنت کہا جاتا ہے، اور اسی کو پہچان کے لیے دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ بات سمجھے؟ تین چیزیں میاں، تحفظ، ناموس، رسالت۔ تحفظ کا معنی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عزت کے لیے جو پہرا دینے کا حکم دیا وہ انسانوں ہی کو نہیں، جانوروں نے بھی پہرا دیا۔ ارے دیکھو نا غار ثور کے اندر کیا ہوا، مکڑی نے آ کر کے عزت و ناموس کے لیے پہرا دیا، پرندے نے آ کر کے انڈا دے کر کے عزت و ناموس کے لیے پہرا دیا۔ بولو، اس لیے اگر کوئی سرکار کی عزت و ناموس کے لیے خدمت کرتا ہے تو احسان نہ سمجھے، شکر الہی ادا کرے اور کہے مولا تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ ورنہ جب اگر اپنے محبوب کی عزت کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی خدمت لے لیتا ہے۔ اور نہیں سمجھ میں آئی تو سنیے، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بعد اپنے محبوب کی عزت کی آ گئی۔ ایک قبیلہ بنی سلیم ہے، اس کا ایک شخص آیا، حضرت عمر فاروق اعظم موجود ہے، کہتے ہیں وہ آیا، اس نے اپنا تھیلا کھولا، تھیلے کے اندر معلوم ہے گوہ تھی، گوہ جس کو عام گوہ عربی میں دب کہا جاتا ہے، نہ جانے اس کو یہاں کیا بولا جاتا ہے، گوڑ پھوڑ، بابا نام بھی ایسے ایسے ہیں، اس کو سننے کے بعد ڈر لگتا ہے، جیسے چھری کو دیکھ کر کے آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، ایسے گوڑ پھوڑ، ایسا لگتا ہے کہ اب اس کے بعد حملہ ہوگا، پھوڑی پھوڑ ہوگی۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن عربی میں اس کو گو بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب حیدرآباد کی جو اردو زبان اصلی تھی وہ باقی نہیں رہی، یہ گوڑ پھوڑ جیسی چیزیں آ گئی۔ گوہ اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عربی میں اس کو دب کہتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، میرے محبوب کی عزت و ناموس کی بات آئی، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، مسلمان نہیں تھا، اسلام اور اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، لایا اپنے تھیلے کو کھولا اور کھول کر ایک چیلنج کیا، کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی رسول مان لوں۔ چیلنج ہے کہ نہیں؟ بولو، عزت کی بات ہے کہ نہیں؟ سرکار علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، اشارہ نہیں بلکہ سرکار نے صراحتاً فرمایا یا ضب، عربی میں بولے میرے سرکار اے گو۔ جب اتنا بولا نا تو وہ خاموش نہیں رہی، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زین من واف یوم القیامہ۔ سرکار کے سامنے چیلنج تھا، اس نے کہا تھا اگر یہ رسول مان لے تو میں بھی مان لوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ضب، اے گو۔ جب میرے نبی نے اتنا ہی بولا تھا، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من واف یوم القیامہ، کہنے لگی میں حاضر ہوں سرکار، اور کیا یا زین من واف یوم القیامہ قیامت کے دولہا بتائے تو صحیح میں حاضر ہوں۔ اس کو بھی پتا تھا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں۔ سرکار نے پہلا سوال کیا، دو کوشچن تھے، دونوں کے آنسر۔ میرے نبی نے فرمایا من تعبد، یہ بتا کس کی عبادت کرتی ہے، کس کو پوچھتی ہے، تیرا معبود کون ہے؟ تو سیدھا سا جواب تھا، کہتی اللہ، لیکن ڈائریکٹ اس نے نہیں بولا، کہنے لگی الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت ثواب وفی النار عقاب۔ سرکار نے پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ سیدھا سا کہتی میرا رب اللہ، لیکن جواب اب بھی سیدھا ہی دیا ہے، مگر اتنا لمبا دے دیا، کہنے لگی میرا رب وہ ہے آسمان میں، آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، اور سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ ہو گیا سوال پورا اور جواب بھی پورا ہو گیا۔ چیلنج کس بات پہ تھا؟ خدا کے بارے میں نہیں، یہ اگر آپ کو رسول مان لے، بولو یار، بولو، اگر یہ رسول مان لے تو میں بھی مان لوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا من انا، یہ بھی تو بتا میں کون ہوں۔
अगर इस पर सदा बुलंद नहीं हुई तो मैं समझूंगा आप मुकम्मल हाजिर नहीं है। मैं आपकी हाजिरी चाहता हूं और मोहब्बत से बोले। सरकार ने पूछा मन अना, ये बता मैं कौन हूं? कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन कद अफलह मन सद्दक़क व कद खाब मन कज़्ज़बक। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इतना ही सवाल किया था, बता मैं कौन हूं? तो कह देती आप अल्लाह के रसूल है। लेकिन क्या कहा? आप अल्लाह के रसूल है, एक जवाब। दूसरा कहा खातमुन नबिय्यीन, आप आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए हैं। तीसरी बात बोलती है कद अफलह मन सद्दक़क, कामयाब वही होगा जिसने आपका कलमा पढ़ लिया है, जिसने आपकी तस्दीक कर ली है। और कहने लगी नाकाम है, झूठा है वो जिसने आपको झुठला दिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो सवाल तो बड़ा मुख्तसर किया गया था, जवाब दे देती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इतना बड़ा जवाब क्यों दिया तूने? तो कहेगी प्यारे कुरान पढ़ता क्यों नहीं? कुरान में देख तो सही, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से बात की, अल्लाह ने इतना ही पूछा था वमा तिलका भी अमीने का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत मूसा कह देते या असाया, बात पूरी हो गई, ये मेरा डंडा है। लेकिन हजरत मूसा ने इतना ही नहीं कहा, बल्कि कहा हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा। कहा ए मेरे मौला, रब ने सवाल किया मूसा तेरे हाथ में क्या है? आपने कहा मौला ये मेरा डंडा है, इससे मैं सहारा भी लेता हूँ, इससे बकरी के लिए पत्ते भी झाड़ता हूँ, इससे दूसरे काम भी लेता हूँ। पूछा गया मूसा सवाल तो बड़ा मुख्तसर था, आपने जवाब इतना लंबा क्यों दिया? कहा जवाब इसलिए दिया कि आज बात किसी दुनियादार से नहीं परवरदिगार से हो रही। हमने कहा गो इतना लंबा जवाब क्यों? गो ने कहा और दिन सवाल होता तो जवाब मुख्तसर देती, लेकिन आज बात हो रही है मदीने के ताजदार से, इसलिए मैंने जवाब लंबा दिया। अब बताएं, नामूसे रिसालत की बात आई, इंसान ही पहरा नहीं दे रहा है, जानवर ने भी सरकार अलैहिस्सलाम के लिए पहरा दिया। जब इतना देखा उस जानवर को लाने वाले शख्स ने, कबीले बनी सुलैम के बंदे ने, तो कहने लगा आका देर ना कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए, इसलिए कि मैं समझ गया आपकी रिसालत को इंसान ही नहीं जानवर भी तस्लीम करते हैं। आला हजरत कहने लगे अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। बोलो बोलो। सरकार को अल्लाह ने इज्जत दी, बोलो बोलो। और सरकार को इज्जत मिली तो हमें इज्जत मिली। कुरान कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। सूरह फत 26वां पारा। ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हो जाओ, तुम महबूब की इज्जत करो। व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक्किरुहु, दो जुमला है, दो बार है। आप कहते हैं ना यार इज्जत कर इज्जत, तो पहला तो हुक्म हो गया, दूसरा उस हुक्म में दृढ़ता पैदा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए। और उसके बाद कहा वह तो सब जरा गौर करना, कुरान की आयत का तेवर समझो। पहले अल्लाह ने कहा ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, फिर उसके कहा मेरे महबूब की खूब 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 ताज़ीम करो। हमने कहा बल अकीदा कहता है खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो? हमने कहा तू कुरान को पढ़ ही नहीं पाता और पढ़ता है तो समझ नहीं पाता। जब रब कह रहा है खूब खूब ताज़ीम करो तो हम खूब पे अमल करते हैं, समझे? और आगे कहा तो सब बुकरतों व असीला, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह यानी नमाज पढ़ो। तो पहले अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया, लास्ट में नमाज का जिक्र किया और बीच में मुस्तफा की, बोल रहे यार बोल, किसका जिक्र किया? पता चला पहले ईमान यानी कलमा पढ़ के मुसलमान बन, और यह मुसलमानी कब बाकी रहेगी? जब मुस्तफा की इज्जत व वकार को दिल में रखेगा, ताज़ीम मुस्तफ़ा का मुजस्समा बन जाएगा। और जब दिल में ताज़ीम आ जाए तो फिर नमाज पढ़, अल्लाह हर नमाज को
को कबूल फरमा लेगा। अगर अब भी समझ में नहीं आता तो इन वहाबियों से कहो तुम्हें इस्माइल मुबारक हो, हमें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक हो, जिन्होंने ये कहा बंदे जब अत्तहियात में बैठ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी की बारी आए तो आपने फरमाया अहदिर शख्सहू फी नफ्सिका सुम्मा कुल, कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी ऐसे मत पढ़ना, पहले सरकार की जात को अपने दिल में हाजिर जान और उसके बाद फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ताकि तेरे दिल में ये ख्याल आ जाए कि मैं नबी को देख करके सलाम पढ़ रहा हूँ। हमने कहा बद अकीदा अब तू बता, और उनसे भी मुझे शिकवा है और कहना है कि जो वहाबियों के साथ ताल्लुक रखते हैं उनसे भी पूछता हूँ, एक तरफ तुम दावे मोहब्बत करते हो और एक तरफ तुम यहाँ पर फर्क नहीं करते। हैदराबाद ही की सरजमीन है, मैं एक बार यहाँ आया था, अचानक ऐसा हुआ मैंने कहा लाओ यार बाल बड़े हो गए, दुकान पे गया, पूछा, एक साहब ने मुझे लेकर गए, कहने लगे हजरत ये आपके इलाके मुरादाबाद का है। मैंने कहा अच्छा भैया कहाँ से? बोले मुरादाबाद से। मैंने कहा यार सुन्नी हो, आला हजरत को जानते हो? तो कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को जानता हूँ, दिल खुश हुआ, मगर एक सवाल करना है। इधर वो बाल बना रहा है और सवाल करता है, कहता है हजरत ये बताएं वहाबी और सुन्नी में फर्क क्या होता? मैंने कहा बिल्कुल आसान अंदाज में बता दूं। कहने लगा हाँ हाँ। मैंने कहा जो नबी को जिंदा मानता है वो सुन्नी होता है, जो मुर्दा मानता है वो वहाबी होता है, जो सरकार को पावरफुल नबी मानता है वो सुन्नी होता है, जो सरकार को बेइख्तियार मानता है, नो पावर मानता कि उसमें कोई शक्ति और ताकत नहीं, वो वहाबी होता है, जो सरकार अलैहिस्सलाम से निदा को जायज मानता है वो सुन्नी होता है, और जो हराम मानता है वो क्या होता है? बोलो बोलो, वो अकीदा वहाबी होता है। मैंने कहा जो वलियों के मज़ारात पर जाकर इस्तिगासे को जायज मानता है वो सुन्नी होता है, जो इसको शिर्क व बिदअत कहता है वो वहाबी होता है। ये फर्क बयान करता रहा, फर्क समझ में आ गया। मैंने कहा सुन्नियों यही फर्क है। अभी हजरत अल्लामा सुहैल साहब हलवे और गोबर की मिसाल दे रहे थे, इन्होंने मिसाल दे दी, आप समझ गए होंगे, मगर इतना याद रखो जब दुनिया के अंदर इन चीजों को मिलाना पसंद नहीं करते तो फिर बद अकीदा और खुश अकीदा को मिलाने की बात क्यों करते हो? और अगर अब भी समझ में नहीं आता और मिलाने ही की बात करते हो और कहते हो सिचुएशन खराब है, हालत खराब है, मैं पूछना चाहता हूं जब 313 थे 313 थे तब सिचुएशन का रोना नहीं रोया गया? सरकार ने मस्जिद नबवी से निकाल के बता दिया मेरे दौर में भी गद्दार और वफादार का फर्क रहेगा, और कयामत तक जो मुझसे मोहब्बत करता है वो भी वफादार और गद्दार का फर्क करता रहेगा। समझ गए? अभी बोला उसमें हमारी मस्जिदें तो सबके लिए खुली है, मैंने कहा मस्जिद दरार तो सबके लिए खुली थी, लेकिन मस्जिद वफादार सिर्फ वफादार के लिए खुलती है। अबे तू अपनी मस्जिद में बुला हमारी मस्जिद दरार का अक्स नहीं है, मस्जिद नबवी का अक्स है। और आज के दौर के लिए 1400 साल पहले जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार अमल दे करके हमें बताया था, हमारी मस्जिदें सिर्फ वफादारों के लिए खुले। तुझे किसी को बुलाना है बुलाता रहे, लेकिन याद रखना हम कतअन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमें मालूम है वफादार अगर बराबर में खड़ा हो अल्लाह उसकी बरकत से हमारी नमाजें कबूल फरमा लेगा, और गद्दार खड़ा हो तो कतई सफ लाजिम आती है, तो नमाजें जो हो रही थी वो भी गड़बड़ा जाए। बोले नरम पहलू इख्तियार करो, नरम पहलू इख्तियार करो। मैंने कहा सरकार से ज्यादा रहम दिल है तू? अबे जिसकी शान है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ 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 रहीम 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 रऊफ रहीम, जिसकी शान है लेकिन बिल मोमिनीना की कैद लगी है। ईमान वालों पे रहम फरमाते हैं, वरना हदीसे उरैना भी तो पढ़ ली जाए। आंखें बंद करके बुखारी पढ़ते हो या आंखें खोल के बुखारी पढ़ते हो?
کیا پڑھاتے ہو کلاسوں میں بیٹھ کے؟ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو بریلی سے یہ غلام آیا ہے، چلو مجھے بٹھاؤ، میں بتاؤں گا درسگاہ میں بیٹھ کر کہ بچوں کو صلح کلیت نہیں سکھائی جاتی، مصطفیٰ کا عشق سکھایا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اور اگر سختی اور شدت کی بات آتی ہے، امام احمد رضا خان متشدد تھے، جیسے حضرت نے جملہ بولا، ہم نے کہا ہمیں متشدد ہی پسند ہے، بول شدت چاہیے نا، تو پھر قرآن پڑھ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ہمیں متشدد اس لیے پسند ہے کہ قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد کے جو صحابہ ہیں وہ اپنوں کے لیے رحم دل ہے، اور مصطفیٰ کریم کے دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ تو سختی کرنا یہ قرآن نے صحابہ کی صفت بیان کی ہے۔ امام احمد رضا خان صحابہ کی صفت پہ ہے، اس لیے ہمیں امام احمد رضا خان پسند ہے۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں، سنیے گا، ثبوت میری طرف سے نہیں، بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سنیے ذرا۔ میرے سرکار ایک دن مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک آ گیا ٹونڈا، پکوڑا، بھگوڑا، سمجھ گئے؟ آیا، آنے کے بعد پیچھے سے کہتا ہے اعدل یا محمد، کہتا ہے محمد انصاف کرو، بولو معاذ اللہ۔ اب دیکھ ذرا یہاں، تجھے اشرف علی کی گستاخی اگر سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ کیا غرض؟ میرا کیا بولتے ہیں ایکسپریشن بولتے، کیا بولتے ہیں، میرا انداز دیکھیں، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ تجھ کو کیا؟ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ غور کرنا ذرا، موجود ہے حضرت عمر فاروق اعظم، لگا فتویٰ ادھر، وہ جو آیا تھا اینٹینے والا نہیں، ادھر ادھر والا نہیں، وہ جو آیا تھا وہ بھی ٹوپی اوڑھنے والا تھا، داڑھی والا تھا، نام تھا ذوالخویسرہ، دکھا پوری ڈکشنری کے اندر کہیں ذوالخویسرہ کسی دوسری قوم والوں کا نام اور مسلمانوں ہی میں نام ہے ذوالخویسرہ۔ آیا سرکار سے بولا انصاف کیجیے، انصاف کیجیے۔ میرے سرکار نے پلٹ کر دیکھا اور فرمایا کیا میرے بعد مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا تجھے کوئی ملے گا؟ سرکار کے جلال کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا حضور اجازت دے، دعنی اضرب عنقہ۔ اب لگا فتویٰ، اندھے ہو کر کے حدیثیں نہ پڑھ، کھیارا ہو کر حدیثیں پڑھ، اور اگر دل کے اندر بھی تجھے حدیثیں نظر نہیں آتی تو پھر اعلیٰ حضرت نے تیرے جیسے لوگوں کے لیے صاف کہہ دیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ یہ حدیثیں بھی تو پڑھو۔ نرم دل تھے، میں نے کہا سرکار نرم دل تھے، لیکن سرکار نے حدیث ارینا، اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا کسی نے، حضور سرکار تو اتنے رحم فرمانے والے کہ ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد حضور نے کیا کیا معلوم ہے؟ حضور کے یہاں پر وہ ٹھہرا، اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کے یہاں ٹھہرا، مہمان بنا، رات میں اتنا کھانا کھایا، مہمان اہل بیت یعنی سرکار کے گھر والے تھے سب بھوکے رہ گئے، کھٹا کھانا کھا گیا، اب جب صبح کا وقت ہوا تو پیٹ خراب ہو گیا، وہیں اس نے نجاست گرا دی بستر پہ اور ڈر کے مارے بھاگ گیا، صبح اٹھ کے کسی کو بتائے بغیر، لیکن جب چلا گیا نا تو ایک زبردست تلوار بھی ساتھ لایا تھا، وہ بھول کے چلا گیا، پھر پلٹ کے آیا، یار تلوار تو لے لوں، قیمتی تلوار ہے، جب پلٹ کے آیا تو کیا دیکھا کہ سرکار علیہ السلام موجود ہیں اور صحابہ اپنے ہاتھوں سے اسی بستر کو دھل رہے ہیں۔ یہ حدیث پیش ہے۔ اعلیٰ حضرت دیکھیے سرکار تو اتنا کرم فرماتے ہیں، کتنے رحیم ہیں، اور یہ حدیث ہے۔ اس نے دیکھا سرکار علیہ السلام کے صحابہ کو، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔
اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنو. میرے امام نے کہا, علامہ جلال الدین رومی نے مثنوی شریف میں فرمایا, یقیناً سرکار کافروں پہ رحم کرتے تھے, مگر انہی پہ کرتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو پتا تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں. اب اگر حیدرآباد میں کوئی غیب کی خبریں رکھنے والا ہو تو مجھے بتائے, ہم بھی اتحاد کر لیں گے. ابے جس کو دل میں حدیث رات نظر نہیں آتی وہ دل کی کیفیت کیا جانے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, پھر تجھے یہ حدیث تو نظر آئی, سائل سے نہیں کہا بلکہ اس سے کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی تو پڑھ لے کہ سرکار نے حدیث ارینا پڑھ. ارینا کے کچھ لوگ آئے تھے, قبیلہ ارینا کے, سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. میرے نبی علیہ السلام کے مدینے میں جہاں بیماریاں دور ہوتی ہیں, جہاں ان کو بیماری لگ گئی, پیٹ خراب ہو گیا, فجتبوا, ان کا پیٹ خراب ہوا, مدینے کی فضا راس نہیں آئی. سرکار سے پوچھا کہ ہماری طبیعت خراب ہے. میرے نبی نے فرمایا, جاؤ صدقے کی اونٹنیوں کا دودھ لو اور انہی کا پیشاب ملاؤ اور پی لو. انہوں نے پی لیا, ٹھیک ہو گئے. مگر چونکہ سرکار جانتے تھے ان کی کیفیت ہے کیا, تھوڑی دیر کے بعد جب ٹھیک ہوئے کہ چلے گئے صدقے والے جو وہاں سائق تھے, نگہبان تھے, محافظ تھے, سرکار کے صحابی, ان کو جا کر کے انہوں نے پوچھے کاٹ دی. سرکار کے صحابی کے پیر نیچے سے کاٹے اور اس کے بعد اونٹوں کو لیا, چلے گئے, کلمہ چھوڑا اور اسلام سے باہر ہو گئے, مرتد ہو گئے. سرکار نے فرمایا, جاؤ ان کو پکڑو. پکڑ کے لایا گیا. میرے نبی نے ویسے ان کے پیر کٹوائے. کٹوانے کے بعد ان کی آنکھوں میں تب تیز جو ہے سلائیاں ڈالی اور تبتی ہوئی زمین پہ ڈال دیا. پانی مانگتے تھے, سرکار نے فرمایا, خبردار کوئی پانی نہیں دے گا. سمجھے, جیسی کرنی. تو دونوں حدیثیں پڑھو نا یار, یہ آدھا آدھا دین کیوں سکھاتے ہو؟ آدھا آدھا دین کیوں سکھاتے ہو؟ آپ اگر صرف اہل بیت کی بات کرتے ہو تو صحابہ کی بات بھی کر لیا کرو. اور جب مولا کائنات کی بات کرتے ہو, الحمدللہ ہم کرتے رہیں گے, لیکن ہم ڈس بیلنس نہیں کرتے, بیلنس لے کے چلتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں قبر میں جا کر ابو بکر کی بھی مدد چاہیے اور شیر خدا کی بھی مدد چاہیے. سمجھ گئے؟ بولے وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان تو ہمیں تسلیم ہے, لیکن حضرت علی کا مقام جیسا کسی کا مقام نہیں. ہم نے کہا یار دبے الفاظ میں تو ابو بکر کی ہے اولیت کا انکار کر رہا ہے, یہ دھوکے مت دے, ڈنڈی مت مار. ابھی اعلیٰ حضرت کے غلام تیری خباثت کو سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اتنا یاد رکھنا, حضرت ابو بکر صدیق اکبر مطلقاً افضل ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں کی جائے گی. مطلقاً افضل ہے, اور آپ کی افضلیت کو میں نہیں, خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تسلیم کرتے ہیں. ایک دن میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا, ابھی اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سألتو ربی ثلاثا ان یقدمک یا علی, اے علی میں نے خدا سے ایک بار نہیں 3 بار یہ گزارش کی کہ میرے علی کو سارے صحابہ سے مقدم کر دے, آگے کر دے, اول کر دے, سب سے زیادہ برتر کر دے. اس کے بعد سرکار کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَبَا عَلَيَّ, سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اب اللہ علیہ اللہ تقدیمہ ابی بکر فرمایا, سن اللہ تعالیٰ نہیں مانا مگر یہ کہ اگر آگے کیا تو ابو بکر صدیق اکبر ہی کو آگے کیا ہے. اسی لیے میرے سرکار فرمایا کرتے تھے, ما قدمت ابا بکر وعمر ولكن قدمهم اللہ تبارک و تعالی, میں نے ابو بکر و عمر کو آگے نہیں کیا ہے, ان کے رب نے ہی ان دونوں کو سارے صحابہ سے مقدم کر دیا. سمجھے؟ اب ایک بات بتائیں, حضرت علی تو وہی مانیں گے نا جو سرکار نے بتایا؟ بولو بولو. آج کے دور کے جو بتا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ پڑھا کے آتے, کیا مانیں گے؟ بولو. وہی مانیں گے جو سرکار علیہ السلام نے بتایا. اور سرکار نے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ پوچھا بولو. جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا, حضرت علی کہتے ہیں نظرنا فی امور دنیا نا, جب سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا, بولے ادھر سرکار علیہ السلام کا مبارک جنازہ پڑا ہے, آپ کے حیدرآباد میں کچھ ایسے سرپنے, وہ کہتے ہیں دیکھیے
یہاں سرکار کا مبارک جنازہ ہے، یہ کہتے ہیں جنازہ پڑھا، ایک نے کہا معاذ اللہ، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا جنازہ شریف رکھا ہے، سرکار علیہ السلام کا جسد خاکی ادھر تشریف فرمائے رکھا ہے۔ کہا کہ سنیے، ادھر ابو بکر صدیق اکبر اپنی خلافت کے چکر میں پڑے تھے، اس طرح کا اعتراض کرتے۔ اعلیٰ حضرت احکام شریعت کے اندر اس مسئلے کو کلیئر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کا جنازہ مبارک 3 دن نہیں، اگر 300 سال تک رکھا رہتا تب بھی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ سرکار کو قبر شریف میں بعد میں رکھا جائے، پہلے خلیفہ متعین کر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالنا بہت ضروری تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا 3 دن تک جنازہ رکھا رہا، 300 سال تک بھی رکھا رہتا، خلافت کا مسئلہ حل نہ ہوتا تو پہلے اسی کو حل کیا جاتا، اس لیے کہ ڈر اس کو ہو جس کا جسم گل سڑ جائے۔ میرے نبی کا جسم تو گلنے سڑنے والا ہے ہی نہیں، تو 300 سال تک بھی نبی کا جنازہ رکھا رہتا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عقیدہ دیا، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت، سرکار کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ اسماعیل دہلوی لکھ کے چلا گیا مر کے مٹی میں مل گئے، میں نے کہا تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے، میرا نبی بھی زندہ ہے، اور جو نبی کو زندہ مان لے گا مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث۔ فرمایا جب ایمان والا مر جاتا ہے، اور کون ہے ایمان والا؟ وہی ہے جس کی بولی لہد میں عشق روح کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور یہ چراغ کیا ہے؟ چراغ وہی ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ فرمایا جب ایمان والا مرتا ہے، اس کی سول اس کی باڈی سے، اس کی آتما اس کے شریر سے الگ، اور جب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو پرندے کی شکل دے دیتا ہے۔ سرکار یہ پرندہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے درختوں میں رہتا ہے۔ حضور کتنے سال رہے گا؟ 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر؟ نہیں، فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں اس کی روح جنت سے جائے گی نہیں۔ محبت سے بولو یار۔ اور یہ جو قبر میں پڑا ہے، سرکار نے فرمایا اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء، جب ایمان والا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولیے۔ یہ شہزاد اپنی بات نہیں کر رہا ہے، رسول پاک کی حدیث سنا رہا ہے، اور اتنی مضبوط حدیث سنائی ہے، کسی کی مائی نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ میرے سامنے بیٹھ کر اس کو غلط ثابت کر کے دکھائے، اس لیے کہ مضبوط حدیث ہے۔ پتہ چلا جو نبی کو زندہ مانتا ہے، قبر میں اللہ اس کو بھی زندگی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اچھا، جو کہتے ہیں سرکار زندہ نہیں ہے، ان سے ایک سوال کرنا، بولے قبر میں تو گیا کیا ہوتا ہے؟ کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بولو کتنے؟ 3 سوال ہوئے، تو اس سے پوچھنا جو سوال ہوتے ہیں 3 سوال ہوتے ہیں، وہ فرشتے مردے سے کرتے ہیں کہ زندے سے؟ اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے نا؟ بولو، ایک آدمی مر گیا، اب مرا ہوئے آدمی کو تم اٹھا کے بٹھاؤ، بول واٹس یور نیم، تو سامنے والا کہے گا بھیا آگرہ جاؤ یا رانچی، اس کے بعد پھر سوال کرنا۔ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبر میں عام بندہ بھی پہنچ رہا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی اگر پہنچتا ہے تو اس کو دائمی نہ صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے زندہ کیا جاتا ہے،
میں نے کہا جب کافر کو کچھ دیر کے لیے زندگی مل رہی ہے تو نبیوں کا سردار 1400 سال کے بعد زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ جب عزت و ناموس کی بات آئی، اس عقیدے کی حفاظت کی بات آئی، تب بریلی کا امام کہنے لگا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھن جانے والے۔ بھیا 3 ورڈز ہیں، تحفظ، ناموس، رسالت۔ عزت کی بات چل رہی تھی، عزت میں میں نے قرآن کی آیت سنا دی، حدیثیں بھی میرے ذہن میں، لیکن وقت زیادہ ہوگا۔ رسالت پہ آتی، رسالت کا معنی پیغمبری، پیغمبر میسنجر، رسالت میسج۔ سرکار کا میسج کس کس کے لیے؟ پچھلے نبی آئے، کوئی خاندان کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی علاقے کے لیے، کوئی قبیلے کے لیے، سب کی رسالت مختصر، الگ الگ قبیلوں کے لیے رسول بن کر کے آئے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی رسالت سب کے لیے عام، حتیٰ کہ یہاں تک اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب تجلی الیقین میں لکھا، لیکن اپنے حوالے سے نہیں، علامہ تقی الدین سبکی کی کتاب جس کا نام ہے المنہ التعظیم والمنہ فی آیۃ لتؤمنن بہ ولا تنصرن، اس کے حوالے سے لکھا کہ سرکار کی رسالت تو سرکار کی رسالت تو سرکار کی رسالت تو نبیوں کے لیے بھی ہے، نبیوں کی امتوں کے لیے بھی ہے۔ اور آپ نے آگے لکھا اس کے حوالے سے، ہم بھی سرکار کے امتی ہیں، پچھلے نبیوں کے امتی بھی سرکار کے امتی ہے، اور سارے نبی اور رسول بھی سرکار کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ الى آخر الآیات، اس طرف چلا جاؤں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اب آئیے ذرا سرکار کی رسالت کس کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، محبوب فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہو۔ اب خالی لوگوں کی بات آئی، ہم نے کہا آگے بڑھو، سرکار کہتے بُعِثْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، اسی طریقے سے چرندوں پرند کے لیے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، چرندوں پرند کی بات آ گئی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سنیں، میرے امام فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا میلاد شریف پڑھ رہا تھا اپنے گھر میں نے کیا دیکھا؟ سامنے دیوار پر بندر، جیسے ہی بندر آ کے بیٹھا، اعلیٰ حضرت میلاد پڑھ رہے ہیں، لوگ بھی سن رہے تھے، بندر بھی سنتا رہا۔ اب سمجھنا ذرا دھیان سے، اور یہ بائی چانس نہیں تھا، بائی چوائس تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتا ہے میں میلاد پڑھتا جا رہا ہوں، لوگ بھی سن رہے ہیں، بندر بھی سن رہا ہے۔ ابھی دلیل دوں گا تب سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت میاں جب پانی کی قسمیں نکالنے پہ آئے تو بے شمار دلیلیں دیتے چلے گئے، تو اعلیٰ حضرت اتنی بڑی عقیدے کی بات لکھ کہ ہو نہیں سکتا۔ پہلے واقعہ سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے میلاد پڑھا، لوگ بھی سنتے رہے، بندر دیوار پہ بیٹھ کر کے سنتا رہا۔ اس کے بعد جب سلام کا وقت آیا جس کو قیام تعظیمی کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے، بندر بھی اپنے مخصوص انداز میں کھڑا، سلام مکمل، ہم بیٹھے، بندر بھی بیٹھ گئے۔ میں نے کہا دنیاوی بندروں کو دیکھ کر عقیدے کے بگڑے ہوئے بندروں سے کہو اگر تعظیم سیکھنا ہے تو اس بندر سے سیکھ کیوں نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فاتحہ ہوئی، سب چلے گئے، بندر بھی گیا۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت اس کو کس نے بتایا کہ مدینے والے کا ذکر ہو رہا ہے؟ تب اعلیٰ حضرت نے حدیث ذکر کی، میرے سرکار فرماتے ہیں ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس، فرمایا کائنات کی ساری چیزیں جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بولو بولو۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ سمجھ گئے بھائی؟
حالانکہ اس پہ اور زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دوسرا پہلو سن لیجیے، تحفظ عظمت اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے اہل بیت کی بارگاہ میں جو خدمت پیش کی اس کے لیے شعر ہی کافی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستانی کے بعد زہرا ہے کلی۔ اب زہرا حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے اعلیٰ حضرت اپنی کتاب مطلع القمرین کے اندر یہ حدیث ذکر فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا اِنَّ فاطمۃ احسنت فرجہا فحرمہا وذریتہا علی النار۔ فرمایا سنو، فاطمہ نے اپنی پاکی، نیک دامنی، عفت معابی، تقوی پرہیزگاری کا پاس و لحاظ رکھا۔ تقوی فاطمہ کا ہے، لیکن فائدہ کس کس کو مل رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس پر بھی اور اس کی اولاد پر بھی جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ یہ شان اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور جب بات آئی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر انعامدار مولا کائنات بابا حسنین کریمین حضرت مولا کائنات کی تو اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں 6 اشعار آپ نے لکھے، جو حضرت مولا کائنات نے خود اپنے اشعار لکھے، اور اشعار کو آپ نے نقل کیا اور فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان اشعار کو یاد کر لے تاکہ حضرت علی کی شان ہمیشہ اس کے دل کے اندر بیٹھی رہے۔ وقت مختصر ہے اس لیے وہ 6 اشعار پڑھ نہیں سکتا، بس اتنا بتا دوں کہ ان کا مفہوم یہ ہے۔ آپ نے کہا محمد الاخی وسہری، فرمایا سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہے اور میرے سسر بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سنو میرے بھائی جعفر طیار ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ہمیشہ سیر کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا سنو فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ میری بیوی ہے، اور اس کے ساتھ کہا کہ فاطمہ کے ساتھ میرا خون ملا ہوا ہے، یعنی خاندانی رشتہ ہے۔ یہ سب آپ نے بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا سبقتکم، آپ فرماتے سبقتکم ترن الی الاسلامی، فرمایا تم سب میں بچپن کے اندر سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اسی کو علی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی شان بیان کی۔ اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کو ذکر کیا، لیکن ایک حدیث بھی ذکر کی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر علی سے کہا تم میرے کاندھوں پر چڑھو۔ حضرت علی چڑھ گئے۔ یہاں تک تو سب نے سنا ہے، لیکن آگے میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں چڑھا، بت کو میں نے نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد علی سے پوچھا گیا علی یہ بتاؤ آپ کو کیا خیال گزرتا تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں انہو لیخیل الی انی لو شئت لنلت فوق السما، فرمایا جب میں سرکار کے کاندھوں پر سوار تھا مجھے یہ خیال گزرتا تھا میں چاہوں تو آسمان کا کنارہ بھی چھو لوں۔ ہم نے کہا جس امام احمد رضا خان کے مسلک میں علی کی یہ شان بیان کی گئی ہو وہ کبھی اہل بیت کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر کے امام احمد رضا خان کے مسلک سے دور کرنے والوں، تم ایمان کا ڈاکے دھڑی کرنے والے ڈاکو ہو، لیکن ڈاکو ہو کے چور ہو، ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹانے والے۔ الحمدللہ ہم جیسے غلام ابھی زندہ ہے اور یہی کہتے جا رہے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ حیدرآباد کے سنی مسلمانوں سیادت کا ٹائٹل لگا کے اگر کوئی تمہیں صحابہ کی عظمت سے دور کرتا ہو سمجھ جانا یہ تمہارا رہبر نہیں ہے، یہ تمہارا رہبر نہیں ہے، یہ پکا رہزن ہے۔ تمہیں رہزنوں سے نہیں رہبروں سے غرض ہونا چاہیے، اور یہی کہنا ہے تمہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ آخری حدیث سنا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کیا کر لیا؟ منمانی کر لی ہے، منمانی، اور شاید انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ حیدرآباد کی مندی ہے۔
کبھی بکری کی مندی ہے، کبھی فش مندی ہے. بولے تھوڑا چاول کھا لو یار، اور اگر نہیں ہے تو اس پیس کے اندر بھی کچھ پیس کر لو. تھوڑا تھوڑا کھاؤ، تھوڑا چھوڑ دو. میں نے کہا یہ تمہاری مندی نہیں ہے، یہ شریعت ہے. شریعت جو اسلام کہے گا وہ ماننا پڑے گا. اور سنیت کا سرٹیفکیٹ تم کیا دو گے؟ اپنی سنیت خود تو بچا لو. اپنی بچ نہیں رہی ہے، دوسروں کو دینے کا ٹھیکہ لے رہے ہو. ابے جس کے گھر کے اندر چوری ہو رہی ہو وہ کہے یار تم محفوظ ہو کے بالکل نو ٹینشن ہو کر کے چلے جاؤ، تمہارے گھروں کی ہم رکھوالی کریں گے. دوسرے دن آئے تو پورا صفایا تھا، جھاڑو لگا کے ہی کوئی چلا گیا تھا. انہوں نے کہا بھیا کیا ہوا؟ تو کہا یار کیا کریں، فلاں صاحب کے کہنے پہ ہم گھر کو یوں ہی کھلا چھوڑ گئے تھے. تو مولانا عثمان کہیں گے ابے پاگل، اس کے گھر میں تو رات خود چوری ہوئی ہے. وہ اپنے گھر نہ بچا سکا، تمہارا گھر کیا بچائے گا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پڑھ کے آئے تھے بریلی، پڑھ کے آئے تھے بریلی اور چلے گئے سلے کلیوں کی حویلی. پہلے اپنی حویلی تو بچا لو، دوسروں کی حویلی کیسے بچاؤ؟ اپنی بچ نہیں رہی ہے، دوسروں کے ٹھیکیدار بنے ہو. اور شہزاد یہ چیلنج کر کے جا رہا ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھو، اپنی سنیت ثابت کرو. جب چاہو جس طرح چاہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، جو تم بکواس کرتے ہو اسٹیج پہ، اس بکواس کے ہوتے ہوئے قیامت تک تم سنی ہو ہی نہیں سکتے. سنی وہی ہو سکتا ہے، سنی وہی ہو سکتا ہے جس کی بولی یہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی. کون کون سے جملے ایک دم نکال کے لیا، بولے ہم گھر والے ہیں وہ در والے ہیں. کیا کیا جملے لے کر کے آتے ہو یار، دن بھر یہی سوچتے رہتے ہو. تھوڑی دیر کے لیے کتاب ہی پڑھ لیا کرو. 1400 سال میں کسی نے یہ تفریق کی ہے؟ ارے بتاؤ تفریق کی ہے کسی نے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام سے یہ کہتے تھے؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے حضرت مولا کائنات صحابہ اکرام سے کہ چلو ہٹو، تم در والے ہو ہم گھر والے ہیں؟ ابے جو حقیقت میں ہے، جن کے لیے سرکار نے فرمایا جب مواخات قائم کی، صحابہ اکرام مہاجرین انصار کو بھائی بنایا ایک دوسرے کا، حضرت علی کا کسی کو بھائی بنایا ہی نہیں. حضرت علی رونے لگے، سرکار نے فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ کہا حضور آپ نے فلاں صحابی کا بھائی فلاں کو بنا دیا، فلاں کا فلاں کو بنا دیا، فلاں کا فلاں کو بنا دیا، لیکن اس کے بعد آپ نے مجھے نہیں بنایا. سرکار نے فرمایا روتے کیوں؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی بھائی ہو آخرت میں بھی بھائی ہو. لیکن کبھی حضرت علی نے اس طرح کی بات کر کے صحابہ اکرام کے تعلق سے کوئی جملہ بولا؟ کون سا دین سکھا رہے ہو؟ آؤ میں بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و اقناع الشیعہ. تمہاری کلی کھول کر کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری مندی نہیں ہے آدھا کھاؤ آدھا چھوڑ دو. شریعت جس کو ماننے کا حکم دے گی سب کو ماننا ہوگا. اور پہلا مرتبہ ابے تم کیا کرو گے گھٹانے کی بات کہ ابو بکر کو نیچے لے کر آئے، حضرت علی کو آگے کریں. ہم نے کہا یاد رکھو ہمارے دل کے اندر سب کا پیار ہے، لیکن جو عقائد کی بات آتی ہے ہم وہی مانتے ہیں جو صحابہ اکرام کا عقیدہ رہا، صحابہ اکرام کا اجماع رہا. سرکار علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میرے نبی کا نور پیدا کیا گیا تھا. اس نور سے اللہ نے کہا تھا اے میرے محبوب کے نور، آگے دیکھ پیچھے دیکھ،
دائیں دیکھ بائیں دیکھ. جب سرکار کے نور نے دیکھا تو سامنے بھی نور نظر آیا, پیچھے بھی نور نظر آیا, دائیں بھی نور نظر آیا, بائیں بھی نور نظر آیا. ہم نے پوچھا مصنفہ عبد الرزاق کے حضرت شاہ عبد الرزاق سے, یہ بتاؤ وہ نور جو نظر آیا تھا کس کا نور تھا؟ فرمایا جو آگے نور دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا. حدیث کے الفاظ ہیں, سرکار خود فرماتے ہیں ھذا ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا جو سامنے دیکھا تھا وہ ابو بکر کا نور تھا, دوسرا عمر کا نور تھا, تیسرا عثمان کا تھا, چوتھا علی کا تھا. ہم نے کہا آج تو ترتیب کو بدلنے کی بات کر رہا ہے, سرکار نے تو اس وقت ترتیب بیان کر دی ہے جب کائنات میں کوئی انسان نہیں آیا تھا. اب اتنی پرانی ترتیب کو تو کیا تیرے ہماری جواری نہیں بدل سکتے؟ اس لیے کہ ترتیب دینے والا کوئی اور نہیں, مدینے کا تاجدار ہے. اور سنو, اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے بات نہیں کروں گا, ورنہ تو پھر ہوتا کیا ہے نا, وہ تو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ذکر کر گئے, ہم مانتے نہیں. میں حدیث سنا رہا ہوں اور قیامت تک چیلنج کرتا ہوں تو اس حدیث کا توڑ لا. ابے ہم امام احمد رضا خان کو پڑھتے ہیں, امام احمد رضا خان کو پڑھنے والا کبھی جاہلانہ گفتگو نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے؟ سنو, فتاوا میں اتنی حدیث جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری. فتاوا میں اتنی حدیث جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری. بریلی بنا سنیوں کا بخارا, بریلی میں احمد رضا جب سے آئے. سمجھے؟ سن, الاسالیب البدیہ فی فضل صحابتی و اقناع شیعہ. حالانکہ اعلیٰ حضرت کی حدیثیں میرے ذہن میں ہیں لیکن اس وقت نہیں, جو اعلیٰ حضرت نے فتاوا میں ذکر کی ہے, سمجھ گئے, وہ نہیں. لیکن میں دے رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک مجدد اور تھے عرب میں مشہور, علامہ سید یوسف ابن اسماعیل نبہانی. یہ سید ہیں, دیکھ, سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. پڑھ لطائف اشرفی, پہلا مرتبہ ابو بکر صدیق اکبر کا بالکل مطلقاً. سمجھے نا, جن کو ماننا نہیں ہوتا ہے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہماری جانیں قربان ہیں, مگر یہ ابے مگر لگا لیا تو ہم سمجھ گئے کہ تو اگر مگر کر رہا. اگر مگر سے نہیں چلتا, عقیدہ کلیئر ہونا چاہیے. جب حضرت علی افضل مان رہے ہیں تو ہم تو علی سے پیار کرتے ہیں. ایک شیعہ نے لکھا ہے, منصف شیعہ کے حوالے سے, کس کا کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ. علامہ ابن حجر حیتمی کہتے ہیں ایک شیعہ نے کہا کہ میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ علی نے ان کو پہلا خلیفہ مانا ہے. اگر میں پہلا خلیفہ نہ مانوں اور علی سے محبت کا دعویٰ کروں تو میں ان کے اپنے دعوے محبت میں جھوٹا ہو جاؤں. توجہ ہے, غور فرمانا ذرا. وہ کیا کہتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِحَوْضِي أَرْبَعَةَ أَرْكَانٍ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا حوض کوثر ہے لیکن اس کے 4 پلر ہیں. فرمایا اول رکن فی یدی ابی بکر, اس کا پہلا پلر قیامت کے دن ابو بکر کے ہاتھ میں. والرکن الثانی فی ید عمر, دوسرا عمر کے ہاتھ میں. والرکن الثانی ثالث فی ید عثمان. والرکن الرابع فی علی بن ابی طالب. فرمایا تیسرا عثمان کے ہاتھ میں, چوتھا علی کے ہاتھ. اب آگے ذرا غور کرنا, ترتیب سمجھ میں آ گئی. پہلا رکن کس کے ہاتھ میں, دوسرا عمر کے ہاتھ میں, تیسرا عثمان کے ہاتھ میں, چوتھا. یہ تو سرکار کی حدیث ہے. خلافت تو میرے نبی کے بعد شروع ہوئی,
اور سرکار نے اپنی حیات میں فرما دیا ترتیب کیسی رکھی. صحابہ کرام نے اسی سے اندازہ لگا لیا تھا پہلا خلیفہ کون, دوسرا کون, تیسرا کون. 1400 سال سے امت تو سمجھ میں آ رہی ہے, صحابہ سمجھ چکے ہیں, لیکن یہ بے وقوف آج تک نہیں سمجھ پائے. سمجھ گئے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں ہے, دوسرا عمر کے, تیسرا عثمان کے, چوتھا. آگے میرے نبی فرماتے وَمَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَأَبْغَضَ عُمَرَ لَمْ يَسْقِ ابو بکر. فرمایا اگر کوئی میرے ابو بکر سے پیار کرے لیکن میرے عمر سے نفرت کرتا ہے تو اتنا یاد رکھنا ابو بکر بھی قیامت کے دن اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ وَأَبْغَضَ عَلِيَّ. فرمایا جو میرے عثمان سے محبت کرے لیکن میرے علی سے نفرت کرے, لم یسقی عثمانو, عثمان سے اگرچہ محبت کرتا تھا لیکن پھر بھی جام نہیں دیں گے. کیسے دے دیں؟ برابر میں علی جو کھڑے. آگے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ علی وَأَبْغَضَ عثمان لم یسقی علی بن ابی طالب. فرمایا اگر کوئی میرے عثمان سے نفرت کرے اور میرے علی سے محبت کرے تو قیامت کے دن اس کو بھی علی کوثر کا جام نہیں دیں گے. علی علی کرنے والوں یاد رکھو, اگر کوثر کا جام چاہیے تو علی کے تینوں یاروں کو پہلے مان لو. آگے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ فقط اقام الدین. جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے, اچھا نظریہ رکھے, اور اچھا نظریہ رکھنے میں یہ بھی ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا جائے, افضل البشر مانا جائے, سارے انسانوں میں نبی اور رسولوں کے بعد افضل مان لیا جائے, یہ بھی اچھا ہی ماننا ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ابو بکر کو اچھا کہا فقط اقام الدین, اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا ہے, کھڑا کر لیا ہے, اپنے دین کو قائم کر لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ. فرمایا جس نے عمر کے بارے میں اچھا نظریہ رکھا, دوسرا خلیفہ مان لیا, فقط تو فرمایا فقط اوضح السبیل, اس نے راستہ کلیئر کر لیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عثمان. جس نے عثمان کے بارے میں اچھا کہا بھی, اچھا مانا بھی, تیسرا خلیفہ مان لیا, فرمایا فقد استنار بنور اللہ, اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عَلِيٍّ. فرمایا جو علی کے بارے میں اچھی بات کہے, چوتھا خلیفہ مانے. جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی بات آئے تو افضل ترین ان میں کس کو مانے؟ حضرت مولا کائنات کو مانے, حضرت مولا کائنات کو مانے, لیکن محبت حضرت امیر معاویہ سے بھی کرے, ان کی عزت, ان کا وقار دل میں رکھے. فرمایا سنو سنو, تو سرکار ارشاد فرماتے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اس کے ہاتھ میں ایسی مضبوط رسی آ گئی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اب بتاؤ جنت میں کون کون جانے کی خواہش رکھتا ہے؟ بھیا سیدھے ہاتھ اٹھاؤ, سیدھے. سب کو ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو جنتی بنائے, اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی جنتی بنائے. سنیے, 4 کو مان لیا. کیسے مانا؟ بندی کی طرح نہیں, نہ بندی کی طرح دیو اور آگے بڑھا دو. اچھا یہ بندی بھی بڑی خطرناک ہے, سمجھ گئے؟ چک بندی. میرے دادا کی تقریباً 150 سے 200 کے برابر 200 بیگھے زمین تھی, لیکن جب چک بندی ہوئی, پردادا جس کو بولتے ہیں, چک بندی ہوئی تو سب معاملہ خراب ہو گیا. تھوڑا سا رہ گیا ہاتھ. چک بندی, اس کے بعد آ گئی نس بندی, اس کے بعد آ گئی دیو, اس کے بعد اب چل رہی ہے تک بندی. یہاں تو بول سکتا ہوں نا, یو پی میں تو بڑا ڈینجر. تک بندی چل رہی ہے اب پورے ہندوستان میں, چل رہی ہے کہ نہیں؟ جگاڑ جس کو کہتے ہیں. تو بڑی خطرناک ہے یار, جہاں جاتی ہے معاملہ خراب کر دیتی ہے. سمجھے؟ ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تمہاری مندی کی طرح نہیں, ابو بکر کو بھی ماننا ہے, عمر کو بھی ماننا ہے, عثمان کو بھی ماننا, اور قیامت کے دن کوثر کا جام چاہیے نا, تو ایک کو چھوڑ کے دوسرا کیسے دے دے گا؟ تمہارے میرے دل میں ہی تو بغض و حسد ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے, لیکن صحابہ کی شان ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دل میں جو بغض و حسد پوسیبل تھا اس کو بھی نکال کے ہم نے باہر کر دیا. اب وہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ شیر و شکر ہے. سمجھ گئے نا؟
بات سمجھے کہ نہیں سمجھے بھیا؟ سرکار نے آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِي فَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو میرے سارے صحابہ کو مانے گا وہی جنتی ہوگا۔ اور انہیں صحابہ میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ ایک بولی آپ کے حیدرآباد میں اٹھی تھی، بولے وہ صاحب عرس تو ہے نہیں۔ میں نے کہا سیدھا کہتا کیوں نہیں، کراڑا والے کی بولی بول رہا ہے، طاہر الپادری کی بولی بول رہا ہے۔ یہی حیدرآباد کی سرزمین تھی، اسی کتے نے ایک جملہ بولا تھا، ایسے فتووں کو اپنے پیر کی ٹھوکر سے مارتا ہوں، یاد رکھ ہم تجھ جیسے کتوں کو اپنے پیر کی ٹھوکر سے مار رہے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا کتا کہہ رہے ہو، میں نے کہا اگر ان کو کتا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اہل البدعی کلاب و اہل النار، یہ سارے بدعتی جہنمی کتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے دعا کی بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ بولے حضرت امیر معاویہ ٹھیک ہے صحابی ہے مگر کچھ صاحب عرس تھوڑی ہے۔ میں نے کہا الٹے سیدھے مرے تو عرس ہو، سیدھے پہلے تھے اس لیے سیدھا بول دیا، بعد میں تو الٹے الٹے ہی ہیں۔ تو الٹے سیدھے مرے، جھگا پیر مرے کہ بگا پیر مرے تو ان کا عرس ہو۔ اور اب صحابی کا اگر انتقال ہو جائے اور اس کے بعد ان کے نام کا عرس کیا جائے تو وہ صاحب عرس نہیں۔ صحابی کو کیا سمجھائے؟ ہے کوئی حیدرآباد میں ایسی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایسا سینٹر جو صحابی پیدا کرتا ہو؟ صحابی صرف صحابی عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی نظر عنایت سے، جس نے سرکار کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں صحابی بن گیا۔ اور حضرت امیر معاویہ تو وہ قرآن لکھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو املا کراتا ہے تو ایک سینٹنس لکھنے کے بعد ٹیچر کے چہرے پہ نظر ہوتی ہے کہ نہیں، شاگرد کی استاد کے چہرے پہ نظر ہوتی ہے۔ اب حضرت کی زبان سے کون سا جملہ نکلے گا، دوسرا لکھا، دوسرا بولا، لکھ لیا، پھر اس کے بعد نظر۔ میں نے کہا اگر کوئی ایک نظر دیکھ کے فوراً دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے سرکار کے الحمدللہ الذی انقذ بی نسبۃ من النار، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو جہنم سے آزادی عطا فرما دی۔ تو اس امیر معاویہ کا کیا حال ہوگا جس نے ایک نشست میں، ایک ہی محفل میں سرکار کے چہرے کو بار بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، بار بار۔ اور سنو امیر شام، ارے کم سے کم تو نے مانا تو صحیح کیسی امیر شام؟ یہ بھی اللہ نے تیری زبان پہ جاری کر دیا، تو یہ بھی دل سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور میں ایک روایت سنا کے لا رہا ہوں، اس کا جواب چاہیے مجھے حیدرآباد کے ان بھگا پیروں سے اور ان عیار و مکار پیروں سے جو حضرت امیر معاویہ کے نام سے چڑھتے ہیں۔ مجھے اس روایت کا جواب دے کہ حضرت امام زین العابدین، جن کو زمانہ حضرت علی اوسط کہتا ہے، حضرت سجاد کہتا ہے، صاحب کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا کی؟ بولو، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، ہم امام حضرت سجاد سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور جب محبت کرتے ہیں تو ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب لائے ذرا، اہل بیت کی بات کرتے ہو تو سند اہل بیت سے لے کر کے آ رہا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک شخص آیا، امام زین العابدین جنہوں نے کربلا دیکھی ہے، کربلا سارا منظر دیکھا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پوچھتا، سننا بھیا روایت دھیان سے تاکہ کوئی ڈگے ماری نہ کر سکے، کوئی ڈنڈا ماری نہ کر سکے۔ آپ سے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امام زین العابدین امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر کچھ گڑبڑ تھا تو علی کا شیر ہے نا، آپ تو خود کہتے ہو کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، تو جو بولیں گے وہ شیرانہ انداز میں ہی تو بولیں گے، سمجھ گئے نا؟ فقیرانہ انداز میں نہیں، امیرانہ انداز میں بولیں گے، بے خوف و خطر۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے پوچھا آپ کیا کہتے ہو؟ امام زین العابدین کہنے لگے ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی،
میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ اب وحی سے مراد کتابت وحی، اور فرمایا وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِهِ، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں، یہ امیر شام جو بول رہے ہو یہ اللہ تم سے بلوا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں الامناء ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ، فرمایا امین تین ہیں، پہلا میں، دوسرا جبریل، تیسرا معاویہ۔ ارے بھیا سمجھے، ابھی تو ایک روایت لاسٹ میں بالکل دروازہ بند کر کے جاؤں گا، ہاں، اور قفل اسی وقت کھلے گا، یا تو پھر یہ ہوگا کہ یا تو کیا ادھر جاؤ یا پھر گزر جاؤ، ہاں، اور آ کے بولو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ذرا سننا روایت، امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو زمین کا امین بنایا ہے اس کے بارے میں کیا کہوں، وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ، میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے نبی کے کاتب کے طور پر، کاتب وحی کے طور پہ پسند فرما لیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کانا رجلا عاقلا حلیما امینا، کہا کہ میں امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہوں، ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت تھی، ابو عبد الرحمن معاویہ تو کانا رجلا عاقلا عقل مند انسان تھے، امینا امانت دار تھے، حلیما فرمایا بردوار بھی تھے۔ آگے آپ فرماتے ہیں غفر اللہ تبارک و تعالی لابی عبد الرحمن معاویہ، فرمایا اللہ تعالی امیر معاویہ کی بخشش فرمائے۔ اب پوچھو ان بدبختوں سے جو کہتے ہیں منافق تھے، معاذ اللہ طرح طرح کے جملے بولتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ منافق تھے معاذ اللہ تو پھر حضرت امام زین العابدین نے منافق کے لیے بخشش کی دعا کی، اور پوچھو ان علم والوں سے جو منافق کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ پتہ چلا امام زین العابدین نے کسی غدار کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے وفادار کے لیے دعا کی۔ توجہ ہے؟ اس کے بعد اب سنیں، آپ نے کہا وَلَعِنَ اللَّهُ مَنْ يَسْلُبُهُ، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو سرکار کے صحابی امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ تو ہم نے لعنت نہیں بھیجی ہے، امام زین العابدین نے لعنت بھیجی ہے۔ ابے امام زین العابدین کے لعنتیوں، کس چیز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر اہل بیت سے پیار ہے اور خود کو اہل بیت میں مانتے ہو تو یاد رکھنا اہل بیت سادات وہ نہیں ہوتے جو شریعت مٹائے، سادات تو شریعت بچانے میں لگے رہتے ہیں۔ حسین کا مزاج سمجھو کربلا میں شریعت مٹانے نہیں شریعت بچانے گئے۔ توجہ ہے؟ اچھا سوال کرنے والا مجھے لگا کہ بڑا عقل مند ہے، لگا نہیں حقیقت میں عقل مند ہے، کہنے لگا آپ امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کانا بین جدی کا، کانا بین جدی کا، کانا بینہ و بین جدی کا ما کان، آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں جبکہ آپ کے دادا علی اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی، جنگ۔ حضرت امام زین العابدین تو علم کے شہنشاہ ہیں، فرمایا اچھا کانا ذالک فی الکتاب مستورا وکانا امر اللہ قدرا مقدورا، فرمایا تو تقدیر میں لکھا تھا، اور کہا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے، قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، محبوب فرما دیجئے کہ ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں، بولو یار بولو بولو اونچا بولو، ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ 12 جب آپ نے اتنا جواب دیا تو ہم نے کہا امام زین العابدین اب چلتے چلتے یہ بھی تو بتا دیں کہ ہم کریں کیا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں لا تقولوا فیہ الا خیرا، امیر معاویہ کے بارے میں جب بھی بولو گے اچھا ہی بولو گے۔ ایک کہتا ہے عرس کا ہے منع ہے، کوئی فضیلت ٹھیک ہے صحابی ہے، بولا تھا نا کسی نے، بولنے والا چلا جاتا ہے لیکن بول باقی رہتے ہیں۔
اور جب بول باقی رہتے ہیں تو اس کے بولوں کا آپریشن تو قیامت تک ہوتا رہے گا. شہباز دکن کے جتنے بھی پروردہ آئیں گے نا سب آپریشن ہی کرتے رہیں گے. اس لیے کہ خطرے سے ہمیشہ بچانا چاہیے اور بچانے والا ہی عقل مند اور سمجھدار ہوتا ہے. توجہ فرمانا. آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جب بھی بولو اچھا بولو. کیوں؟ فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ ذُو فَضَائِلَ جَمَّا. بولے کوئی فضیلت والے تھوڑی تھے. میں نے کہا جب صحابی مان لائے تو بے شمار فضیلتیں تو ویسی مل گئی. سرکار فرماتے ہیں مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا بُعِثَ قَائِدًا وَنُورًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. صحابی جس زمین میں انتقال کر جاتا ہے اس زمین میں قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس خطے میں، اس علاقے میں، اس ایریے میں جتنے بستے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو ان سب کے لیے نور بھی بنائے گا اور لیڈر بھی بنا کر کے اٹھائے گا. تو صحابی جہاں آرام کرے وہ زمین برکت والی ہو جائے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت امام زین العابدین نے کہا سنو جب بھی بولو گے اچھا بولو گے، اس لیے کہ معاویہ ایک خوبی نہیں بے شمار خوبیوں کے مالک. اونچا بولو. اچھا ہم نے کہا یہ بتاؤ امیر معاویہ سے تمہیں چڑ کیا؟ بولے وہ علی کے مقابل میں آ گئے تھے. اور میں نے کہا اگر یہ فیصلہ میرے نبی نے کر دیا ہو تب؟ ارے بولو یار بولو بولو. ایک آسان مثال دیں. آپ کا حیدرآباد کیا ہے؟ ہائی کورٹ ہے کہ نہیں؟ بولو بولو. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا دو لوگوں کے بارے میں، ڈیسیزن آ گیا، فائلہ مان لیجیے صلح کرا دی یا کوئی بھی سزا دے دی اور وہ کیس ایک دم نیٹ اینڈ کلین اینڈ فائنل سب ہو گیا. اب اس کے بعد نیا جج آیا، اس فائل کو دوبارہ کھولنا چاہے. صحیح ہے کہ غلط؟ اس لیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، سب بات ختم. سزا ملنا تھی سزا بھی کاٹ لی گئی، آپس میں صلح ہونا تھی صلح ہو گئی. اب اس کے بعد اگر کوئی بات کرتا ہے تو سب غلط کہیں گے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، کتاب کا نام ہے تاریخ ابن عساکر جس کو تاریخ دمشق بھی کہا جاتا ہے. اونچا بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کنتو جالسن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ ابو بکر وعمر وعثمان ومعاویہ. سرکار کا دربار لگا ہے، میرے نبی موجود ہیں. عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت علی کے سگے چچا زاد بھائی. دلیل بالکل گھر کی لا رہا ہوں، گھر کی. گھر والوں گھر کی دلیل سن لو اور اس دلیل کو لے کر کے جاؤ، ہوش کے ناخن لے کے تب بولو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں بیٹھا تھا اور میرے علاوہ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. اذ اقبل علی ابن ابی طالب. اتنے میں علی آ گئے. کون آئے؟ پہلے سے بیٹھے کون تھے؟ سرکار علیہ السلام نے جب حضرت علی کو آتے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ سے، جس سے سرکار سے تو کچھ چھپا نہیں ہے نا، حضرت علی آ کے بیٹھے. میرے نبی نے حضرت علی سے نہیں حضرت امیر معاویہ سے پوچھا یا معاویہ اتحب علی؟ اے معاویہ میرے علی سے پیار کرتے ہو؟ بولو 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 بولو. اے معاویہ میرے علی سے پیار کرتے ہو؟ اگر دل میں کوئی بات تھی تو ادھر ادھر ہوتا نا، لیکن آپ کے دل میں کچھ نہیں. آپ نے کیا کہا؟ واللہ. آپ کہتے ہیں فواللہ الذی لا الہ الا ہو انی لاحبہ فی اللہ حبا شدیدا. حضرت سرکار علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا اتحب علی یا معاویہ، اے معاویہ تم علی سے پیار کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ کا جواب سنیں فواللہ الذی لا الہ الا ہو انی لاحبہ
احبہ فی اللہ حبا شدیدا، آپ کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم میں اللہ کے لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرو، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو، یہ اسلام کا معیار ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، امیر معاویہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کہتے ہیں یقیناً میں انی لاحب، یقیناً میں اللہ کی خاطر علی سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں۔ ہو گیا مسئلہ کلیئر؟ ابھی رہ گیا۔ اب جب سرکار نے اتنا دیکھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ انہا ستکون بینکما ہنیہۃ، ایک میں ہے بینکم ہنیہۃ، اے علی و معاویہ سنو، تم دونوں کے درمیان عنقریب جنگ ہوگی۔ ارے بولو نا یار، انہا، پھر پڑھ دے رہا ہوں، اگر تھوڑی موڑی عربی آتی ہے تو سمجھ جائیں گے۔ تعریف سنی بریلویوں کی نہیں ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے عربی میں تو کہیں گے ندوہ بڑا کام کر رہا ہے، پتہ نہیں ندوہ سے کون سی ساڑھ گانٹھ ہے ان کی۔ اور ظاہر سی بات ہے آدمی اپنی کی تعریف کرتا ہے، ہمارے نہ وہ اپنے کل تھے نہ ہے نہ کبھی ہو سکتے ہیں، سمجھے نا؟ ہم تو تعریف کرتے ہیں انہی کے جو نبی کے وفادار ہیں، غداروں سے نہ دل ملا ہے نہ مل سکتا ہے، اس لیے کہ ندویوں کو بدوی بنایا بھی تو امام احمد رضا خان۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیہۃ، اور بتا دیتا ہوں ذرا لغوی تحقیق، ہنأۃ کی تصغیر ہے ہنیہ۔ سرکار نے فرمایا عنقریب تم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، اختلاف ہوگا۔ اب جب اختلاف ہوگا تو حضرت امیر معاویہ نے فوراً سوال کیا فما یکون بعد ذالک، حضور یہاں تک بتا دیا، چونکہ امیر معاویہ کا عقیدہ تھا نبی سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ کہنے لگے سرکار اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ، اس کے بعد اللہ بخش بھی دے گا، بخشت بھی دے گا، معاف بھی فرما دے گا، اور تم دونوں کا جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے اتنا سنا تو سننے کے بعد کہنے لگے ردینا قسمت اللہ فینا، فرمایا سنو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ردینا قسمت اللہ فینا، فرمایا اللہ نے ہمارے بارے میں جو تقسیم فرما دیا ہے ہم اس سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہ اتنی بات چل رہی تھی، اتنے میں جبریل امین آ گئے اور قرآن کی آیت لے کر کے آئے۔ کیا قرآن پاک ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ فرماتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں آپس میں جنگ نہ ہوتی، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فیصلہ ہو گیا، سرکار نے دونوں کو کہہ دیا تم جنتی ہو۔ وَالدُّخُولُ إِلَى الْجَنَّةِ کہا کہ نہیں، دخول کا معنی انٹری، اور جنت کا معنی تو گارڈن آپ سمجھتے ہی ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب مجھے بتائیں آج کے دور کے یہ الٹے سیدھے فیصلہ کریں گے، یہ دفتر تو پہلے ہی بند ہو چکا ہے، اور جب دفتر بند ہو گیا تو کسی کو کھولنے کی کوئی اتھارٹی، بھیا سمجھے نا سب لوگ؟ ایسے نہ کیجیے، ایسے کیجیے، ایسے کریں گے تو میرے علاقے میں اس کو منع کے لیے مانا جاتا ہے، ریفیوز کرنا۔ بہرحال اب اپنے علاقے کے اعتبار سے بول رہے ہیں تو صحیح ہے، لیکن اب بات سمجھے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی، جلدی بولو، سب سے بڑا اعتراض تو امام حسن پہ ہو جائے گا۔ اب یار کیسی بکواس کرتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا، پڑھیں گے بولیں گے سمجھیں گے۔ امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نہیں کی؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تک بیعت نہیں کی تھی تب تک امیر معاویہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا لازم و ضروری نہیں تھا، لیکن جب بیعت کر لی تو چونکہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کر لی تو اب بیعت کیا ہو گئی تھی؟ واجب ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ تو جس کو امام حسن نے مان لیا، ہم مان رہے ہیں، چونکہ سرکار فرماتے ہیں یا علی و فاطمہ والحسن
والحسین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فرمایا تم جس سے صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا، جس سے تم جنگ کرو گے میری بھی اس سے جنگ جاری ہے. ہم نے کہا جب سرکار کے چہیتے امام حسن جن کا مرتبہ امام حسین سے بڑا ہے، سمجھ گئے، جو سرکار کی اولاد میں سب سے پہلے غوث اعظم ہے، سرکار کی اولاد میں سرکار کی امت میں پہلا غوث اعظم ابو بکر، لیکن سرکار کی اولاد میں سب سے پہلا غوث اعظم امام حسن مجتبیٰ. جب امام حسن مجتبیٰ نے صلح کر لی تو ہم پھر کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے، پھر یہی کہتے جائیں گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام اہل بیت کے بارگاہوں کا وفادار رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرمائے. میرے بولنے میں اگر کوئی جملہ خلاف شرع ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.